अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने मौलाना मोहम्मद जाफ़र कुरैशी जो कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी में से हैं, उनका खिताब सुना। उसमें उन्होंने ये चैनल मेरा इत्तिहाद मुस्लिम के नाम से है, इसीलिए मैं जो बात गलत उन्होंने की है मैं उसको काट के जो अच्छी बात है उनकी करूँगा। उन्होंने कहा है कि देवबंदियां दा तारिक जमील ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹਾ, ਲੋਕ ਦੌਕ ਦਰ ਜੌਕ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਕੂ ਕਿਆ ਥੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਕੂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਅਸਾਲੇ ਕहीं ਸੁन्नी ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਟੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। मवाजना मौलाना मोहम्मद तारिक जमील हफिज़हुल्लाह ताला के साथ और जाफ़र कुरैशी, मुझे नहीं पता कि ये अथेंटिक आलम दीन हैं या फिर मैंने ख़ुद अपने बरेलवी भाइयों से सुना है कि ये रटी रटाई तकरीरें करता है। बोलना आ गया है, बस जस्तजू है। जैसे कासिम उवैसी था, जिसे लोटा भी कहते थे, कासिम उवैसी, ये बहावलपुर से पहले आता है खानकाह शरीफ और मुसाफिर खाना, वहाँ का था। पहले वो गवैया था और अल्लाह ने हिदायत दी, वो छोड़ दिया। फिर देवबंदियों और अहले हदीसों के पीछे हाथ धोकर दुबर धोकर पीछे लग पड़ा। उसको और कुछ नहीं आता था, बस इख्तलाफी मसाइल को छेड़ता था। और ये भी जाफ़र कुरैशी, बहुत सारे अहले सुन्नत हैं जो इसके ख़िलाफ़ बोलते हैं कि इसको तकरीर में कुछ न कुछ बातें ऐसी कर जाता है कि जो शरन ख़िलाफ़ होती हैं या शरीयत में नहीं होती। तो मवाज़ना करता है मौलाना मोहम्मद तारिक जमील हफिज़हुल्लाह ताला, हमारे दिलों की धड़कन। मैं अहले हदीस हूँ, मेरे दिलों की धड़कन, और यूँ समझ लें कि पूरे आलम की दिलों की धड़कन। माशाल्लाह वो आलम दीन हैं, ग्रेजुएट भी हैं, डॉक्टरी कर रहे थे और उन्होंने अल्लाह से दुआ की और इधर आ गए। बहुत उनका नाम है, लेकिन मवाज़ना करना कि जी उसके फॉलोअर्स और मजमा बहुत बड़ा होता है और मेरे यहाँ जो है कोई नहीं आता, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं मवाज़ना किसी आलिम दीन के साथ करूँ, मुझे क्या ज़ेब देता है। सब मसलक के उलमाए कराम, अब देखें मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती साहब हैं, वो चुटकुले भी मारते हैं लेकिन हदीसें भी पढ़ते हैं, लेकिन मजमा इतना होता है माशाल्लाह, बहुत बड़ा मजमा होता है। ओ मेरे सलोड़े मलोड़े वाली कौम, हदीस सुनावा वो ना उनका तकिया कलाम है। देवबंदी और अहले हदीस अवाम उन्नास उनको कहते हैं कि ये दौड़े माइये मरसिए वाली ये कौम है। इनको जो है ना सोने माई वाल ते ये जो है ये आते हैं, तो इसी पर अटैक करते हुए कहते हैं, मुनाज़िर हैं चूँकि, तो कहते हैं ओ मेरे सलोड़े मलड़े वाली कौम, हदीस सुनावा चा। तो बहुत अच्छा बयान करते हैं, मजमा भी होता है, इल्म तो है ना। अब देखें, ठीक है, मसलक की तासुब ये उलमा का काम है, उलमा करते हैं एक दूसरे पर इल्मी जो है एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते हैं, करना भी चाहिए और बड़े आसान तरीके के साथ करना चाहिए। इल्मी इख्तलाफ होना भी चाहिए, और लेकिन मवाज़ना करना, मैं अपनी औकात भूल जाऊं और मैं कहूं कि मैं मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ की तर्ज में तकरीर करता हूं,
اور میں ان سے اچھی کر لیتا ہوں، اور ان سے میری آواز بھی اچھی ہے، علم بھی زیادہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیا پھدی کا شوربہ میں کہاں اور مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہاں، وہ نابینے تھے، تو اللہ پاک نے ایسی کوالٹیز ان کے اندر رکھی تھی، آواز کی کوالٹی، قرآن پاک کی کوالٹی، قرآن پاک حفظ تھا، حدیثیں حفظ تھیں، کیونکہ وہ نابینے تھے، انہوں نے دیکھ کے تو نہیں پڑھا، جو استادوں نے پڑھایا اس نے اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں حفظ کر لیا۔ تو اسی لیے علماء کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور علماء کا اپنی جگہ مقام ہے، سب مسلک کے علماء میرے سروں کا تاج ہیں۔ جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ تعریف کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کسی نبی کی توہین آمیزش الفاظ آپ کے دماغ میں یا زبان پر نہ آئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے تو ہم ان کی توہین کریں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علماء یہ جو انبیاء ہیں، انبیاء کا مقام ہے، اگر یہ کلمہ میرا پڑھا ہے تو تمہیں حق نہیں کہ میری تعریف کرتے ہوئے کسی نبی کی توہین کر ڈالو، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنے علماء کی تعریف کریں، کسی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے اندر کوالٹیز ایسی پیدا کریں کہ آپ کو سنیں، آپ کو لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اصلاح معاشرہ پر بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مسلکی تعصب سے بچائے۔ میں علماء کا خادم ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں عوام الناس کے لیے ہیں۔ آپ اپنے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، مسلک اہل سنت بریلوی، مسلک اہل دیوبند، اہل سنت اور اہل حدیث، ان کے جو جید علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں اور ان کو آپ سنیں، آپ کا علمی ذوق بھی بڑھے گا اور عمل کا ذوق بھی بڑھے گا اور تقویٰ بھی آئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، مجھ ناچیز کو اور آپ سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلکی تعصب کو 3 طلاق دے کر، اب 3 طلاق، اس پہ میرے ساتھ کافی لوگوں نے، میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ میں نے مسلکی تعصب کو 3 طلاق دے کر 4 تکبیر جنازہ پڑھ کر دفنا دیا ہے۔ تو ایک بندے نے کمنٹس کیا، بھائی آپ اہل حدیث ہیں، 3 طلاق تو مانتے نہیں۔ بھائی جو مشترک ہے میں اس کی بات کروں گا، اختلافی مسائل چھوڑ دو۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ 3 طہر میں عورت کو طلاق دینی چاہیے۔ جب ماہواری کے دن ہوتے ہیں طلاق دے، پھر ماہواری کے دن آئیں، اپنے گھر اس کو رخصت کر دیں، اگرچہ کوئی ناچاکی بنی ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بعذر مجبوری نبھا نہیں ہو رہا تو اس کو لٹکا کر نہ رکھیں۔ تو پھر میں مسلکی تعصب کو 3 طلاق میں نے کیسے دی ہے؟ میں نے 3 مہینوں میں دی ہے، ایک طہر پہ، پھر دوسرے طہر پہ، پھر تیسرے پہ، ایسے کر کے میں نے طلاق دی ہے تاکہ رجوع کی گنجائش ہی نہ بنے۔ عوام الناس کو علماء کرام بتاتے بھی ہیں، اکثریت نہیں بتاتے، کم علماء ہیں، میں نے سنا ہے، خود سنا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا حکم جو ہے طلاق کا، وہ عجیب انداز ہے کہ انسان کو موقع دیا ہے کہ پہلی طلاق دی ہے
کہتے ہیں نا کہ غصے میں طلاق دے دی ہے، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے اللہ پاک نے گنجائش رکھی ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ 3 طلاق دی ہے، 100 طلاق دے کر آیا ہے، اس گنجائش کو توڑ دیا ہے تو انہیں باقی طلاقیں ریت کے ذرات کی طرح اڑ گئیں، اور 3 طلاق جو ہے وہ نکال کر تیری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب کسی اور کے ساتھ تیری عدت گزارنے کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح کریں گی، نکاح کرنے کے بعد بالفرض اگر وہ کسی ناچاکی کی صورت میں شرط لگانا یہ غلط ہے۔ علماء کرام بھی فرماتے ہیں شرط لگانا کہ ایک رات نکاح اور نکاح کر کے پھر اس کو صبح چھوڑ دینا، پھر میں شادی کروں گا، ایسے میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ وہ قابو ہو جاندے نے، وہ انا کی منگے 2 اکھاں، وہ تے پھر وہ کہندا ہے میرے تے وارے نیارے ہو گئے، وہ صبح طلاق ہی نہیں دیندا، تے وہ کڑی بھی کہندی ہے کہ میں ہن ایدے نال ہی رہنا ہے، تیرے کول نہیں آنا۔ تو کسی ناچاکی کی صورت میں اس نے طلاق دے دی ہے، پھر پہلا رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ رجوع ہے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ قرآن پاک نے جو حتیٰ تن کے زوجہ فرمایا ہے کہ دوسرا جو نکاح ہے وہ حلالہ کریں، پھر پہلے کے پاس آ سکتی ہے۔ مشروط حلالہ جو ہے وہ ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علماء دیوبند مولانا محمد الیاس ہمن حفظہ اللہ تعالیٰ اور مولانا طارق مسعود صاحب کراچی والے اور کافی علماء ہیں اس کی تردید کرتے ہیں، اپنے اوپر جو فتوے دیتے ہیں ان پر تنقید تو نہیں کرتے لیکن وہ بیان کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ مشروط حلالہ جو ہے یہ ملعون ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور یعنی ان کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ حلالہ تھا۔ ایک رات کا نکاح، پھر وہ طلاق دیتا، پھر وہ دوسرا نکاح کرتا، پہلا نکاح کر کے اپنا گھر بساتا، یہ تھا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہے، لعن اللہ المحلل، لعنت ہے حلالہ کرنے والوں پر، کروانے والوں پر، اور جس کے لیے ہو رہا ہے اور جو کر رہا ہے سب ملعون ہیں، جو گواہ ہیں، نکاح کرنے والا ہے، سب ملعون ہیں۔ یہ علماء کرام نے خود ببانگ دہل میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، علماء دیوبند سے میں نے سنا ہے کہ یہ مشروط حلالہ یہ غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی لیے بات آ گئی، میں نے کر دی، میں نے 3 طلاق مسئلہ کی تعصب کو ایسے دی ہے کہ جیسے قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ 3 طہر میں یا پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر اس نے طلاق دی ہے، اپنے گھر دی ہے، پھر اپنے سسرال والوں کے گھر، پھر اپنے سالے کے گھر، ایسے کر کے 3 مجلسیں 3 ادوار چینج کر کے اس نے طلاق دی ہے تو تب بھی یہ طلاق ہو گئی۔ پھر جدا جدا رہیں گے، پھر اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر وہی حلالے کی صورت ہے جو حدیث پاک میں ہے اور قرآن پاک میں ہے۔ مشروط حلالہ وہ ملعون ٹھہرا اور وہ ملعون ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا انڈیا کا، وہاں ڈانسر آتے ہیں، کمال ڈانس کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، ہم کرنے والے تو بنے،
انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا اور کہاں تک پہنچا ہے انسان کی کوئی مثال ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ کرمنا بنی آدمہ، یہ پوری آدم اولاد کا سردار ہے، یہ دولہ ہے۔ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں دنیا سے فرصت ہی نہیں، عبد الدینار ہیں ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ دین کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے۔ میں علماء سے اٹیچ ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ میں نے علماء سے جو سیکھا، علماء کی قدموں میں بیٹھ کر جو میں نے سیکھا آپ کو میں نے شیئر کیا۔ یہ مشترک مسائل ہیں، نہ کہ تنقید ہے۔ اللہ پاک ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت جو علماء آتے ہیں، جس مسلک سے بھی ہیں، جو حقیقی وارث ہیں، میرے سروں کا تاج ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ مزید دین کا کام اللہ پاک لے ان سے۔ والسلام علیکم۔